आदाब। कौमी आवाज़ ऑनलाइन के कारी व नाजरीन का इस्तकबाल है। आज जब रात के अंधेरे में हम सोए हुए थे, उस वक्त पूरी दुनिया में क्या हुआ। अमेरिका में ट्रंप के हामियों ने जिस तरह कैपिटल हिल, जहां से हुकूमत साजी होती है, जिसको हम यहाँ का पार्लियामेंट भी कह सकते हैं, वहां पर उसके हामी घुस गए और उन्होंने जो बदतमीजी करी और जो वहां हंगामा करा, और वहां बैठकर स्पीकर के डायस पे खड़े होकर एक आदमी ने कहा कि ट्रंप हारा नहीं है, और उसके बाद जो कुछ हंगामा हुआ, तशद्दुद हुआ, उसमें कई लोगों की जानें गईं। उसी पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हमारे कौमी आवाज़ के मुदीर और नेशनल हेरल्ड के ग्रुप एडिटर जनाब ज़फ़र आगा साहब मौजूद हैं। ज़फ़र आगा साहब, आपका इस्तकबाल है। शुक्रिया जनाब। ज़फ़र आगा साहब, ये क्या हुआ अमेरिका में आज? अमेरिका जिसकी तरफ सब मुंह उठा के देखते थे और ये समझते थे कि वहाँ ही जमहूरियत सबसे ज़्यादा महफूज है, और वहाँ जमहूरियत के साथ ये क्या खिलवाड़ हुआ? आपने सही बिल्कुल फरमाया कि वहाँ जमहूरियत के साथ खिलवाड़ हुआ, और ये एक इंतहाई हैरतनाक बात है, क्योंकि अपने को जमहूरी दुनिया का लीडर कहने वाले अमेरिका में इस बात पे हंगामा हो कि जो सदर चुना गया, जो चुना जा चुका है, जिसको वाज़ेह अक्सरियत मिल चुकी है, उसको सदर मानने से इनकार किया जाए। ये डिमांड थी उन लोगों की जो आज कैपिटल हिल में, जैसा आपने कहा कि जैसे हमारे यहाँ रायसीना हिल है, वैसे अमेरिका में कैपिटल हिल है कहलाती है, जिसके ऊपर उनका हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सेनेट और कांग्रेस है, जिसके दो चैम्बर हैं, एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है और दूसरा अपर हाउस जिसको सेनेट कहते हैं। उसमें बाकायदा घुसकर ये कोशिश हुई कि जो चुनाव आज उनकी पार्लियामेंट नताइज फाइनल करने जा रही थी, और ये तय होने जा रहा था कि जो बाइडेन अमेरिका के अगले सदर होंगे, उस फैसले को किसी तरह से रोक दिया जाए, यानी चुनाव के जो नताइज हैं उनको बदल दिया जाए और प्रेसिडेंट ट्रंप को दोबारा से अमेरिका का सदर मुंतखब किया जाए। ये जमहूरियत के साथ खुला, मैं तो ये कहूंगा कि ये एक अटेम्प्टेड कू था। इसमें मिलिट्री तो शामिल नहीं थी, हालांकि पहले ये खबरें आई थी कि ट्रंप ने मिलिट्री के लोगों को भी उकसाया था वो इसके खिलाफ पेशकश करें, लेकिन मिलिट्री ने जब उनका साथ नहीं दिया तो पिछले 2 दिन के अंदर कैपिटल हिल के ऊपर सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए। प्रेसिडेंट ने खुद उनको, जैसा अंग्रेजी में कहा जा रहा है अमेरिकन मीडिया में, एगॉन किया, उनको भड़काने, उन्होंने जो प्रोवोक किया, उन्होंने जो ट्वीट लिखे और जो फेसबुक पे मैसेजेस दिए, जिसको बाद में ट्विटर ने और फेसबुक ने वो मैसेजेस हटा दिए, और 10-12 घंटे के लिए इनको किसी प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो कि उसकी ट्वीट पे पाबंदी लगा दी जाए, ये हुआ उनके साथ। उन्होंने प्रोवोक किया, और उस प्रोवोकेशन का नतीजा ये हुआ कि वो क्राउड जो सैकड़ों की तादाद में, जैसा मैं अभी न्यूयॉर्क टाइम्स देख रहा था, सैकड़ों की तादाद में उसने कैपिटल हिल में सेनेट की बिल्डिंग स्टॉर्म कर दी, और वहां गोली चली। एक औरत उसी मुकाम पे मर गई जो इनकी सपोर्टर थी, और 3 लोग और मरे हैं, कुल 4 लोग मरे। पार्लियामेंट के अंदर, आप समझिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर अगर ये हंगामा हो तो क्या होगा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ये बात होगी। ये ऐसे सीन्स अमेरिका में देखने मिले जिनका मकसद ये था कि जो जमहूरी तौर के ऊपर जो सदर चुन के आया हुआ है, उसको सदारत हासिल करने से रोक दिया जाए, और प्रेसिडेंट ट्रंप को किसी तरह से दोबारा चुनाव हारने के बाद भी उनको सदर नामजद कर दिया जाए। ये अफसोसनाक बात, शर्मनाक बात है, और इसलिए और ज्यादा शर्मनाक बात है कि इससे जमहूरियत को सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में धक्का लगा है, क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त जिस किस्म की कुव्वतें दुनिया में सरबुलंद हैं, उनको इससे बहुत तक़वियत मिलेगी, और ये उनके लिए एक प्रेसिडेंट के तौर के ऊपर बन सकता है। इसको आप ट्रंप की शख्सियत किस तरह देखते हैं? ट्रंप ने जिस तरह पूरे इंतखाबात से पहले ये कह रखा था और बाकायदा ऐलान कर रहे थे कि मैं हार ही नहीं सकता, और बाद में भी उन्होंने अपनी शिकस्त को कबूल नहीं किया, इसको ट्रंप को ये जो ईरा है पूरा अमेरिका के लिए, उसको आप किस तरह देखते हैं?
دیکھیے یہ امریکہ کے لیے جیسے ان کا میڈیا کہہ رہا ہے یہ ڈارک چیپٹر. 1812 میں یہ کہتے ہیں کہ انگریزی فوج ایک بار اسی کیپٹل ہل میں اندر چلی گئی، داخل ہوئی تھی. تب سے آج تک وہاں کیپٹل ہل میں کبھی اس قسم کا کوئی واقعہ نہیں پیش آیا. یہ پہلا واقعہ ہے 1812 کے بعد. بلکہ یہ کہا جائے کہ امریکن ماڈرن ہسٹری کا یہ پہلا واقعہ ہے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اکسانے پر ہوا، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پرووک کرنے پہ بالکل شامل ہیں وہ اس میں. اور صرف یہ نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے ابھی یہ کہا کہ وہ الیکشن سے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ میں نہیں ہار سکتا، الیکشن کے دوران کہتے رہے کہ میں نہیں ہار سکتا، جب نتائج آنے لگے تو انہوں نے یہ چلانا شروع کر دیا کہ الیکشن ٹرک کیا جا رہا ہے، جس کے خلاف لوکل عدالتوں سے لے کے سپریم کورٹ کے ججز تک نے یہ فیصلہ دیا کہ کسی قسم کی کوئی ریگنگ نہیں ہے، الیکشن پروسیس بالکل صاف ستھرا رہا ہے. اس کے باوجود ٹرمپ یہ کہتے رہے. حد یہ ہے کہ آج انہوں نے جب سب چیز کنٹرول ہو گئی ہے جی، تو آج بھی انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ میں بھی ان کے ہاں 20 جنوری کو نیا صدر اوتھ لیتا ہے اور نیا اس طرح سے پاور چینج ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ 20 جنوری کو ہماری پوری کوشش یہ ہوگی کہ کسی قسم کا رخنا نہ ہو اس سیریمنی میں. لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ جو نتائج ہیں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے آج بھی وہ اب بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس واقعے کے بعد بھی یہ کہہ رہے ہیں کیپٹل ہل میں جو ہنگامہ ہوا اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بے مانی ہوئی ہے نتائج میں، اور نتائج کو نہیں مانیں گے اور ہم اس لڑائی کو آگے لے جائیں گے. یہ بڑا خطرناک اسٹیٹمنٹ، یہ بہت خطرناک اسٹیٹمنٹ. کلیئر کٹ بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے ڈیموکریسی کا استعمال کر کے اقتدار حاصل کر لیا ہے. وہ فاسسٹ ٹینڈنسیز کے حامل ہیں، اور ان کی شخصیت میں ایک فاسسٹ اسٹریٹ ہے جس میں جمہوری طرز حکومت کو وہ بالکل انڈرمائن کرنا چاہتے ہیں. صرف اسی کو نہیں بلکہ ڈیموکریسی کو دھکا دینا چاہتے ہیں، اور اپنا خود بذات خود برسر اقتدار قائم رہنا چاہتے. مطلب ٹرمپ نے صرف یہی نہیں کیا کہ جمہوریت یا انتخابات کے نتائج کو نہیں مانا، بلکہ پورے امریکہ کو جب سے صدر بنے ہیں اس کو ایک طریقے سے تقسیم کر دیا، امریکی اور غیر امریکی کا بہت بڑا بڑھا دیا، اور اس طرح سوسائٹی کو خراب کیا ہے. اس کا اثرات آگے چل کے پورے امریکہ کی سوسائٹی پر کس طرح پڑنے والے ہیں؟ دیکھیے وہی اسی سیاست کا زور ہے امریکہ میں جس کا زور اس وقت ہندوستان میں ہے. جس طرح سے ہندوستان میں سماج کو ہندو مسلمان کے نام پر بانٹا جا رہا ہے، ویسے ہی امریکہ میں صدر ٹرمپ نے کی پالیٹکس کھلے بندوں بالکل پورے 5-4 سال جب سے وہ صدر رہے ہیں، الیکشن سے پہلے سے ان کی پالیسی یہی رہی ہے کہ انہوں نے بلیکس اور وائٹس کے بیچ میں درار پیدا کی، ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی، کہ جیسے یہاں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان کو دشمن بنا کر ہندو ووٹ بینک کو بنایا جائے، اسی طرح وہ بلیکس کا ہوا کھڑا کر کے امریکہ میں امیگرینٹس کا ہوا کھڑا کر کے، لیٹینوز کا ہوا کھڑا کر کے وہ اپنی ایک وائٹ کانسٹیٹوئنسی، وائٹ سپریمیسسٹ کانسٹیٹوئنسی، یعنی امریکہ پہ صرف گوروں کا اختیار ہے اور وہی حکومت کر سکتے ہیں اور کوئی دوسرا حکومت نہیں کر سکتا. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی اس پالیسی کو، جیسے ہندوستان میں مودی کی اس ڈیوائڈ اینڈ رول پالیٹکس کو اور کمیونل پالیٹکس کو بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، ویسے ٹرمپ کو سپورٹ ملی اور وہ صدر بنے. اس کے معنی یہ ہے کہ امریکن سماج میں ایک کوئی برائی تھی، ایک ناسور پک رہا تھا جس کو انہوں نے اجاگر کر کے، جس کا استعمال کر کے وہ برسر اقتدار آئے، اور اب وہ اس سیاست کو جاری رکھنا چاہتے ہیں. اور وہ ناسور صرف امریکہ ہی نہیں بلکہ مغربی تہذیب کا ایک ناسور ہے، جس کو میرا ماننا ہے، جس کو وہ وائٹ جو امریکہ میں جس کو اس وقت وائٹ سپریمیسسٹ کہا جا رہا ہے، مغربی میں تہذیب کا یہ تصور ہے اپنے بارے میں، یہ خیال ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا کی سب سے
سب سے بلند و بالا تہذیب ہے، اور ان کو گویا کہ خدا کی طرف سے یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ساری دنیا کو سویلائزڈ بنائیں. تبھی تو بش کی فوجیں اسی ڈیموکریسی کے نام کے اوپر عراق میں گئی تھی، جہاں وہ آج سے نہیں، امریکہ کی یہ پالیسی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سے یہ رہی ہے کہ وہ ڈیموکریسی کے نام پہ اور کے نام پہ اپنی فوجیں جہاں چاہتے ہیں بھیج دیتے ہیں. اور جو ویتنام میں یہ کیا انہوں نے، لیٹن امریکہ میں کتنے ملکوں کے ساتھ امریکہ نے یہ کیا، اور اب افغانستان اور عراق کا تو واقعہ بھی بہت حال کا واقعہ ہے. تو یہ مغربی تہذیب کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے اس کا ایک بہت بڑا طبقہ، یہ بہت بڑا طبقہ، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ہر کو گوری نسل کا انسان، بلکہ ایک بڑا طبقہ اور کثیر تعداد میں یہ طبقہ یہ سوچتا ہے کہ دنیا پہ اس کو حکومت کرنے کا حق ہے، فطری حق ہے، چونکہ وہ باقی دوسروں سے سپیریئر ہیں. وہ اس وائٹ سپریمیسی، وہ یہ اسی وائٹ سپریمیسی کے جذبے کا استعمال کر کے ٹرمپ سیاست میں آئے، اور اب اس کو اب وہ اپنے عروج پر لے جانا چاہتے ہیں، جو صرف امریکہ ہی نہیں دنیا کے لیے خطرناک بات. ظفر صاحب، جیسے آپ نے بتایا جو کل کا واقعہ ہوا ہے اس کو پوری تاریخ میں اس کو بلیک اسپاٹ کے طور پہ یاد کیا جائے گا. اس بلیک اسپاٹ کا خود ٹرمپ کے اوپر کیا اثر پڑے گا، ان کی پارٹی ریپبلکن پہ کیا اثر پڑے گا، ٹرمپ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے، دو سطح کے اوپر اس وقت امریکی سیاست چل رہی ہے. ایک، جیسا آپ نے کہا کہ امریکی سماج پہ اوپر امریکن سماج میں بہت بڑا خلیج، ایک کھائی اور بٹوارا ہو چکا ہے، اور امریکہ اور صدر ٹرمپ اس بٹوارے کو کرنے میں کامیاب ہے. یعنی وائٹ سپریمیسسٹ، امریکن وائٹ سپریمیسسٹ جو ہے وہ ٹرمپ کے الیکشن کے بعد بھی ہنگامے کرے گا. خود ٹرمپ نے آج یہ کہا ہے کہ یہ لڑائی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے اور وہ اس کو آگے لے کے جائیں گے. یعنی اب آج جو ہنگامہ آپ نے کیپٹل ہل میں دیکھا، وہ آئندہ کچھ مہینوں میں اور کچھ مہینوں کے اندر آپ کو وہ اسی قسم کے ہنگامے آپ کو اسٹریٹ پہ دکھائی پڑیں گے. دوسری بات، جہاں تک ریپبلکن پارٹی کا سوال ہے، ریپبلکن پارٹی ابھی بالکل آج تک اس کا بہت بڑا طبقہ ٹرمپ کے ساتھ تھا، لیکن جس قسم کا ہنگامہ آرائی آج وہ ہوئی، اس سے خود ریپبلکن پارٹی میں بھی سہم گئی. اور وائس پریزیڈنٹ پینس، جو ان کے خود کے وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے کل سے ہی اپنے کو ان سے بالکل الگ کر لیا. آج سینٹ کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا کیا رول تھا. انہی نے ہی کانسٹیٹیوشن کے حساب سے وائس پریزیڈنٹ ہی پریزنٹ کرتا ہے الیکٹورل کالج کے اس کو انہوں نے پیش کیا، اور ٹرمپ نے کوشش کی تھی کہ وہ ان کا ساتھ دیں. انہوں نے ایک خط لکھ کے انکار کر دیا. کچھ سینیٹرز نے ضرور ان کے ساتھ آئے، 6 سینیٹرز ان کے ساتھ آئے ہیں ریپبلکن پارٹی کے، لیکن میجورٹی ریپبلکن پارٹی کے اپنے کو ان سے الگ کر رہی ہے. یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ بھی ڈیمانڈ کی ہے کہ ان کے خلاف امریکن کانسٹیٹیوشن کا امینڈمنٹ 25 جو ہے اس کا استعمال کر کے ان کو آئندہ کبھی کسی قسم کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن حاصل نہ ہونے پائے، اس کے لیے ان کو امپیچ کیا جائے. اس کے امکانات ہیں. لیکن میں نے جو ابھی عرض کیا کہ جو وائٹ سپریمیسسٹ ہے، جس کا ایک بہت بڑا طبقہ پارٹی رینک اینڈ فائل میں ٹرمپ کی پارٹی کے ریپبلکن پارٹی کے رینک اینڈ فائل میں موجود ہے، وہ ابھی بھی ٹرمپ کے ساتھ ہے اور وہ ان کے ساتھ رہے گا. جیسے یہاں بی جے پی اور آر ایس ایس کے سپورٹرز تمام تر مشکلوں اور پریشانیوں کے باوجود، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنا بڑا کسان موومنٹ ہے، لیکن جو بی جے پی کے سپورٹرز ہیں وہ اس کے ساتھ ہیں. اسی طرح ٹرمپ کے جو پارٹی کے ورکرز اور رینک اینڈ فائل ہے پارٹی کا، اس کی میجورٹی میں سمجھتا ہوں اس کی سپورٹ ہوگی. اور وائٹ سپریمیسسٹ امریکہ کا یہ سمجھتا ہے کہ گورے دنیا کی سب سے اعلیٰ نسل قوم ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ گوروں کو یہ اختیار ہے کہ وہ دنیا پہ حکومت کر سکتے ہیں اور دنیا میں تہذیب پھیلا سکتے ہیں، وہ طبقہ ٹرمپ کے ساتھ تھا اور ہے اور رہے گا. اور یہ چیز امریکہ میں ایک خلفشار آنے والے اس وقت میں بھی خلفشار پیدا کر سکتی ہے. قارئین، جیسے آپ نے ظفر صاحب کو سنا
کہ جو कुछ कैपिटल हिल में हुआ है वो आइंदा दिनों में वो अमेरिका की सड़कों पे भी देखा जाएगा और व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं सड़कों पर आएंगे और ट्रंप को दोबारा जिंदा करने की कोशिश करेंगे। मगर अगर ये ट्रंप की जो शिकस्त हुई है वो आखिरी हो और वही चीजें पूरी दुनिया में लागू हों, इस तरह के लोगों की शिकस्त होती रहे और पूरे समाज में, पूरी दुनिया के समाज में अमन कायम हो और नफरत की शिकस्त हो, यही हमारी दुआ भी है और यही हम चाहते भी हैं। आपने जफर आगा साहब के ख्यालात सुने। आइंदा भी हम लोग नए किसी मसले पर दोबारा गुफ्तगू करेंगे। ये था हमारा गुफ्तगू का दूसरा एपिसोड। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जफर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।